हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इनआम आज हमारी तरावी के अंदर मुकम्मल हुई। सूरह इनआम कुरान पाक की वो सूरा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी बीमारियों के लिए तीर बहादफ शिफा बनाया है। ख़ास तौर पे जो आजकल कैंसर बहुत फैलता जा रहा है, कैंसर का कोई भी मरीज़ हो, अगर यकसुई के साथ उस पर इस सूरा को कसरत से पढ़ा जाए और कुछ अरसा पढ़ के उसे पानी पिलाया जाए, अल्लाह ताला उसके जिस्म से कैंसर के वो फासिद मादे को खारिज कर देता है। और बहुत से मरीज़ों को अल्लाह ने शिफा दी है। मरीज़ सुने भी इसको और पढ़कर मरीज़ पर कोई भी दम करके फूंके मरीज़ पर भी और साथ ही पानी पर भी। लेकिन लोग फूंकते हैं जिस तरह ना, वो तरीका गलत है। हमारे यहाँ लोग अक्सर पढ़ते हैं कुरान या कोई चीज़ दम करते हैं तो ऐसे फूंक मारते हैं जो कि कोई वैल्यू नहीं रखता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई चीज़ रुकिया करते थे, दम करते थे, तो आप उसमें ऐसे थुतकारते थे कि थूक के ज़र्रात भी शामिल हो जाए। इसीलिए बुखारी शरीफ की हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने के लिए लेटते तो आप चारों कुल पढ़ के और सूरह फातिहा पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने हाथों पे इस तरह थुतकारते थे। यानी लुआब जो थूक है उसके ज़र्रात भी बीच में जाएं। खाली फूंक मारना जायज़ नहीं है। पानी को, किसी चीज़ को गर्म, आपने सुना हुआ है। अब लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, वो जी फूंक मारने से तो हमारे नबी ने मना किया, ये दम करने वाले तो फूंक ही मारते हैं। तो दम करने वाले ही गलती करते हैं, उन्हें सही हदीस का नहीं पता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी फूंक ऐसे शुफ नहीं करते थे, बल्कि वो थुतकारते थे ताकि जो पड़ा है वो थूक के ज़रिए, शिफा के ज़रिए, शिफा जो है बन के जिस्म में बीमारियां ख़त्म करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी इस तरह करते थे, इस तरह करके अपनी बॉडी पूरी पे हाथ फेरते थे, इस तरह पूरे जहाँ जहाँ तक हाथ फेरे जाते, लेटे हुए, खड़े हुए नहीं, लेटे हुए, बिस्तर पे सोते हुए। और रात को महफूज होकर आप ये अमल करके देखें, एक सूरह फातिहा, एक आयतुल कुर्सी, 4 कुल आप इस तरह पढ़ें, उसके बाद करें, ऐसे करें, बॉडी में करके सो जाएं। पूरे दिन के असरात, जिन, जादू, नजर बद, बीमारी, कोई भी रिएक्शन है, रजत है, दुनिया की हर बला आपके जिस्म से निकल जाएगी। और हदीस है बुखारी की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी लम्हात में थे, आप हरकत नहीं कर सकते थे ज़ौफ़ की वजह से। सैयदा कायनात, मोमिनों की माँ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो पढ़ती थी यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, 4 कुल, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा। वो फरमाती हैं, मैंने अपने हाथों पे नहीं थुतकारा, मैंने कहा मेरे हाथों से अफजल हाथ मदीने के सरकार के हैं। हजूर हैं तो माशाल्लाह सामने, मैंने हजूर के हाथ उठाए, इस तरह किया और हजूर के हाथों को हजूर की बॉडी पे फेर दिया। ये देखिए कितना मुजर्रब अमल है। आप ये करके देखें, आपको किसी के आगे दर पे, किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर आप खुद ही घर में बैठे खुद कफील हो जाएंगे। सूरह इनआम बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है। इसके आखिरी जो आयत है वो बड़ी अहम आयत है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर पहले आप देखिए, इसमें शुरू की 2 आयतें, जिसको भांजपन हो, मर्द औरत को, डॉक्टर के औलाद नहीं हो सकती, ये 2 आयतें कसरत के साथ पढ़ के रोज़ाना पानी पे दम करके, खाने पे दम करके खाएं, पिएं, लिख कर पिएं। हमारे पास जो बेऔलादी की बड़ी तादाद लोगों की आती है, मैं अक्सर इसके साथ ये 2 आयतों और कुछ और आयतें लिख कर देता हूँ, अल्लाह उनको औलाद दे देता है। बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अब ये आयतें इतनी ज़बरदस्त हैं, जिस आदमी को मर्दानगी की कमज़ोरी हो जाए बहुत ज़्यादा, ये पहली 2 आयतें रोज़ाना जो है आप दम करके पानी पे पिएं, हड्डी वाले गोश्त पे दम करके हड्डी वाला गोश्त खाएं और चीज़ें खाएं, चंद अरसे में अल्लाह जिस्म को तक़वियत दे देगा। अल्लाह ने इस सूरा के अंदर शुरू की आयात है तौहीद पर मबनी, ऐसी तौहीदी अल्फाज हैं कि अगर आप तर्जमा पढ़ें सूरह इनआम का तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे, हमारा दिमाग सेट हो जाएगा। हम ये जो जगह जगह शिर्क की टोलियां बनाकर
ہر جگہ شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے شرک میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غیر اللہ کو جا کے ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو جا کے قبر پہ سجدے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ساری آیات اتنی سخت ہے، میں ٹائم نہیں ہے، خلاصہ 10-12 منٹ میں کلیئر کرنا ہوتا ہے، آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ ہر مرد عورت سورہ انعام کی شروع کی 4 رکوع کو ترجمے سے پڑھ لے، اس کا عقیدہ توحید و سنت والا ہو جائے گا، یہ بدعات کی منڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ غیب فلاں علم غیب رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا اللہ کے علاوہ، فلاں جی مستقبل کے حالات بتاتا ہے، پھر آپ کیوں بتاتے ہیں؟ مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ حساب کرتے ہیں تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر کے آپ کو بتاتا ہے آپ نے یہ کھایا ہے، بتاتا ہے نا آپ کو، تو وہ غیب کی خبر ہے؟ وہ تو ماضی کی بات ہے۔ میرے پاس جو آتے ہیں میں بھی ان کو ماضی کی باتیں بتاتا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ عمل ہوا ہے، آپ کے ساتھ یہ بیماری ہے، یہ ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے، عامل بھی۔ غیب کی خبر مستقبل ہے، فیوچر ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی۔ آپ کا کل کیسے ہوگا، 1 سیکنڈ بعد کیا ہوگا، 1 گھنٹے بعد کیا ہوگا، اللہ کو حاضر جان کے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کا کوئی بندہ نہیں بتا سکتا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہیں کہ میں بتا دیتا ہوں، یہ دنیا کا اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سامنے آ جائے نا، وہ بھی کل نہیں بتا سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ جائے نا اس دور میں، وہ بھی کل کی بات نہیں بتا سکتے۔ یہ عقیدہ مضبوط کریں۔ سورہ انعام یہ کہتی ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ، اب دیکھیے نا اللہ نے ایک لفظ، میں ایک ہی آیت بتاتا ہوں، قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بتاؤ تمہیں کون نجات دے گا اگر اللہ تمہیں پکڑ لے سمندروں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر۔ وہاں جب ہوائی جہاز ہچکولے کھاتا ہے نا، میں نے تو دیکھا ہے میوزک سن رہے ہیں ایسے، وہ لڑکیاں لڑکے جس کو بنے ہوئے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں جہاز میں، تو وہ کانوں کو واک مین لگایا ہوا ہے، وہ یوں گھوم مچل رہے ہیں جیسے وہ نہیں ڈانس ہو رہا ہے بیٹھے بیٹھے، ایک دم جہاز ہلتا ہے نا، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ شروع ہو جاتی ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بتاؤ تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ ابھی زلزلہ آ جائے تو ساروں کے منہ سے کیا نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بھائی ویسے بھی یہی کہو نا، کیوں کہتے ہو فلاں بگڑی پاگل، فلاں مشکل کشا؟ نہیں ہے، مشکل کشا کون ہے؟ سارے بولیں۔ حاجت روا کون ہے؟ زلزلہ آئے تو مشکلیں کون حل کرتا ہے؟ سیلاب آئے تو کون حل کرتا ہے؟ جب آسمان پہ جہاز ہچکولے کھائے تو کون مشکل کشا ہے؟ بحری جہاز ہچکولے کھائے تو کون مشکل کشا ہے؟ تو شادیوں میں بھی تو یہ مشکل کشا ہے نا، گھر بیٹھے بھی تو یہی ہے نا، ایک ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا۔ یہ سورہ انعام ہے، اس کو پکا کرنا ہے۔ اس کی آیات اتنی آگے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جتنے درختوں کے پتے کائنات میں گرتے ہیں ان کی گنتی کس کو پتا ہے؟ يَعْلَمُهَا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتا ہے؟ افریقہ کے جنگلوں میں کتنے پتے گرے، نیپال کے جنگل میں کتنے گرے، آپ کو تو یہ نہیں پتا آپ کے بال کتنے گرے، اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے گرے۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑی اور توحید کیا ہوگی؟ اللہ اتنی توحید کی آیات ہیں، اسی لیے تو بیماریوں کی شفا ہے۔ علماء نے لکھا ہے سورہ انعام روحانی جسمانی دونوں بیماریوں کو دور کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑی سخت آیات میں ایسی ایسی الفاظ ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ تَرَىٰ وَقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر آپ دیکھیں گے یہ جہنم میں 2 جگہ مجرموں کو روکا جائے گا، اس سورہ میں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو دیکھے گا 2 جگہ روکے جائیں گے، وقفوا علی النار وقفوا علی ربہم، ایک دوزخ کے پاس جا کے اللہ کہے گا روکو میرے بندوں کو، پھر دوسرا اللہ کے پاس سے گزرے گا، اللہ کہے گا روکو ان کو، بتاؤ مشکل کشا کون تھا؟ آج بتاؤ نبی سچ بولتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے؟ نبیوں کے ماننے والے نبیوں کے وارث سچ بولتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے؟ اس وقت مجرم کہے گا ہائے ہائے بالکل سچ بولتے تھے، اللہ کہے گا اب اسے دوزخ میں پھینک دو، اسے پتہ چل جائے، آج ہی سمجھ جائیں اللہ رب العزت۔ اب توحید کی سب سے بڑی نشانی اس کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا ہے، فرمایا ابراہیم کو یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام غار سے
وہیں پہ ان کی پرورش ہوئی. بادشاہ نے قتل کا حکم دیا تھا، ماں نے وہیں دودھ پلاتے پلاتے پلاتے، ہرنی نے بھی ایک دن پلایا. اب وہ تھوڑے بڑے ہوئے، ماں نے کہا اب یہ ہو گیا 6-7 سال کے قریب، تو ماں ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ باہر لائی. رات کا ٹائم تھا، ایک دم ابراہیم فلما رعا، اب دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، وہ تو بت کی عبادت نہیں کرتا تھا، بت بناتا تھا آپ کا قبیلہ، آپ کے والدین سارے. تو جب آپ باہر نکلے تو آپ کی نظر فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا، یہ ستارے کوکبا، ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، ماں کی انگلی پکڑی، کوکبا، یوں ستاروں کو دیکھا تو کہنے لگی اماں یہ بتاؤ کہ یہ میرا رب ہے جو روشنی دے رہا ہے، ہمیں رستہ پتہ چل رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد فلما افلا، وہ ستارے غائب ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، میں غائب ہونے والوں کو خدا نہیں بناتا. پھر تھوڑی دیر بعد چاند 14ویں کا نکل آیا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، اس نے بہت روشنی دی ہے. تھوڑی دیر بعد صبح کا روشنی ہوئی، چاند بھی غائب ہو گیا. آپ نے کہا فلما افلت قال لئن لم يهدنی، نہیں میں اس کو خدا نہیں مان سکتا جو غائب ہو جائے. تھوڑی دیر کے بعد فلما رأى الشمس بازغۃ، سورج نکل آیا، یوں روشنی پھیل گئی، روشنی. کہا ھذا اکبر، یہ بڑا خدا ہے، یہی میرا رب ہے. سورج بھی غروب ہو گیا. آپ نے کہا جو غروب ہو جائے میں اس سے بھی بے نیاز ہوں. ماں سے کہنے لگے یہ تینوں میرے خدا نہیں ہے تو کون ہے؟ کہا نمرود ہے. کہا نمرود نہیں ہو سکتا. اب یہ توحید کا درس ہے. اب اگلا رکوع دیکھیے. 18 نبیوں کے اللہ نے نام لیے ہیں یہ سورہ انعام میں. 18 نبیوں کے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، یہ پورا رکوع پڑھے. 18 نبیوں کے نام لے کر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے یہ 18 نبی بھی شرک کریں تو میں ان کی نبوت کو ختم کر دوں گا. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں آپ کے اعمال ضائع کر دوں گا. اتنا سخت حکم اللہ کا، تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے. اور ایک جو آخری آیت میں بتاتا ہوں، سورہ انعام کے اندر 2 جگہ ایسی ہیں جہاں جو دعا کی جائے اللہ قبول کر لیتا ہے. یہ نوٹ کر لیں، بڑی خاص چیزیں بتا رہا ہوں. ایک ہے 8ویں پارے کا 2 رکوع کی 3 آیت، جہاں لفظ اللہ 2 مرتبہ آتا ہے. لفظ اللہ اسم اعظم ہے اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، تو اس کی تقسیم نہیں ہے. آپ اللہ سے الف ہٹا دیں للہ ما فی السماوات، اور اگر لام بھی ہٹا دیں لہو ما فی السماوات، پھر اگر لام بھی ہٹا دیں صرف ہو بچ جائے هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ کو اتنا، اللہ نے نام اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے. یہاں 2 بار آیا اللہ، ان 2 کے درمیان وقف ہوتا ہے. آپ وقف کریں اور بیچ میں جو دعا کریں گے اللہ قبول کر لے گا. آپ اس آیت کو پڑھیں، چاہے ایک بار پڑھیں اور وقف کر کے وہاں دعائیں کریں، پھر آگے آیت کو شروع کر دیں، اس کے بعد دعا کریں. وہ بے شک ہاتھ اٹھا کر بھی اللہ بیچ کی دعا کو قبول. ایک آخری آیت اس سورہ کی ان ربک سریع العقاب، یہ اور ساتھ غفور الرحیم، 2 صفت کو اللہ نے بیان کیا. اب حضور سے پوچھا مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. جہنم کا خوف، جنت کی امید. اس میں اللہ نے امید کا بھی ذکر کیا، خوف کا بھی ذکر کیا. بے شک تیرا رب جلدی پکڑنے والا ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. دونوں صفت اللہ کی بیان ہو گئی. جو اس آیت کے آخری حصے کو ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یہ 70 بار پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. یہ اتنی جامع الفاظ ہیں کہ اگر اس کا ترجمے کو صحیح غور کریں تو ہمیں اللہ سے امید بڑھ جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.